अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि एब्डोमिनोप्लास्टी क्यों? देखिए, जब बढ़ा हुआ पेट या लटका हुआ पेट और जो फालतू चर्बी है, ये किसी भी ग़िज़ा का परहेज जो है वो आप कर लें, आप वर्जिश कर लें, आप जिम चले जाएं और ये ख़ास जगह पर आके रुक जाए वज़न, और ये लटकी चर्बी जो है वो आपके रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वो आपको ना करने दे, तो फिर जो कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसे कहते हैं टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी। अच्छा, एब्डोमिनोप्लास्टी में सिंपली हम करते क्या हैं कि जो आपकी एक्सेसिव फैट जो है, जो ज्यादा फैट लटकी हुई है, हम सिर्फ उस एक्सेसिव फैट को और जो जिल्द लटकी हुई है उसको हम काटते हैं और दोबारा से आपके पेट को, एक जैसे यंग पेट होता है जिसमें कोई चर्बी या फैट या लटकी नहीं होती, उस तरह का पेट दोबारा से बनाते हैं और आपकी नाव जो लटक के कहीं और दूर जा चुकी थी उसकी पोजीशन को दोबारा हम नॉर्मल पोजीशन पर ले आते हैं। इसे कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक। अच्छा, इसका एक नेचुरल जो सवाल बनता है वो ये कि डॉक्टर साहब, मोटापे से इतनी जो है टेंशन क्यों, या आप मोटापे की तरफ पीछे क्यों पड़ गए? जवाब बड़ा सिंपल सा है, मोटापा कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का घर है। मोटापे के साथ आप देखिए कि आपके दिल का निज़ाम, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो इसके साथ होती हैं। अच्छा, अगर मोटापा बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि जो जिगर है उसके गिर्द जो है चर्बी की बहुत मोटी तय आ सकती है, लिवर फेलियर का खदशा हो सकता है, गुर्दे की बीमारियां मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके साथ मुख्तलिफ कैंसर जो उनके होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मैं ये देखें कि वो कपल जो बहुत मोटे हैं या वो खवातीन जो बहुत भारी भरकम है, जिनको जो मोटापे का शिकार है, उनमें इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो इस वजह से मोटापा जो है उसको नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। अच्छा, हमने ये तमाम बीमारियां तो आपको बता दी। बढ़े हुए पेट के साथ, ज्यादा वजन के साथ, मोटापे के साथ एक और अंदाजा कीजिए कि जब पेट बढ़ा हुआ है, लटका हुआ है, तो कंधों का, इनके मसल्स का, इनके बोन्स, इनके जॉइंट्स हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? अंदाजा कीजिएगा। मोहरों के ऊपर कितना बोझ आएगा कि आपने उससे सारा वजन जो इस तरफ नीचे को आ रहा है, मोहरों ने वो वजन सहारना है। और सबसे ज्यादा जिस पे इस मोटापे का, जिसे बोझ झेलना पड़ता है, अजियत बर्दाश्त करना, वो है मेरे नी जॉइंट्स। यहां तक कि कहा यह जाता है कि अगर 1 पाउंड वजन जो है वो बढ़ता है तो जो आपके नी जॉइंट्स की सरफेस, जहां पे गोडे आपका जो जोड़ बनता है, उसके ऊपर जो प्रेशर आता है वो 5 पाउंड्स के बराबर होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि बहुत कॉमन हो गया कि ओल्ड एज में, बल्कि अब तो ओल्ड एज में नहीं, अब तो एडल्ट और ओल्ड एज के दरमियान जो एक गैप बन रहा है, वहां पे आके घुटनों की बीमारियों की वजह से आप देखिए हमारे बहुत से लोगों ने बायलैटरल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हम ये गोडे जो है इसकी जगह पे प्रोस्थेसिस जो है वो गोडे लगवाते हैं, वो डलवाते हैं। लेकिन जब आप अपने आर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आप अपना वजन कम करके आइए ताकि मजीद बोझ या इस पे ना पड़े। अच्छा, मेरे मरीज जो उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब, अगर हम एब्डोमिनोप्लास्टी करवाते हैं तो ये बताएं कि पेट के जो अज़ा हैं उनके साथ तो कुछ नहीं होगा। खवातीन जो अक्सर पूछते हैं कि बच्चादानी को डॉक्टर साहब नुकसान तो कोई नहीं होगा। नाज़रीन, याद रखिएगा कि एब्डोमिनोप्लास्टी में, टमी टक में हम करते क्या हैं, सिर्फ जो लटकी हुई चर्बी और उसके साथ जो स्किन का एक पूरा एक थैला सा बन के अक्सर पेशेंट में पूरे थाइस बल्कि नी जॉइंट्स तक भी जा रहा होता है, हम सिर्फ उस एक्सेसिव फैट और स्किन को उसको हटाते हैं। हमने मसल्स को, जो पेट के आज़ा हैं, अंतड़ियां या दूसरे, या फिर खवातीन में बच्चादानी, उस तक हम हरगिज नहीं जाते। उसके आगे जो हमारे मसल लेयर्स हैं बल्कि हम उनको भी नहीं छू रहे थे। हाँ, एक बात और, अगर खुदा न खास्ता पेट बहुत आगे को निकला हुआ है और ये मसल्स, स्ट्रैप मसल जिन्हें हम रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं, अगर वो मसल लूज हो गए हुए हैं, अगर वो आप कह लीजिए कि फैल गए हुए हैं और उसमें हमें डर है कि खुदा न खास्ता स्ट्रेंथ उतनी नहीं है या किसी वक्त आगे चल के हर्निया का बायस बन सकते हैं, तो ये वो मसल्स जिनको आप 6 पैक्स में देखते हैं, उन मसल्स को एक अमल होता है जिसे हम कहते हैं प्लाइकेशन करना, कि उनको स्ट्रेंथन जरूर कर देते हैं। उस स्ट्रेंथनिंग का ये भी फायदा होता है कि एक तो मसल दोबारा अपनी, तो उसमें जो बेजल टोन है उसमें आ जाते हैं। दूसरा उसके साथ फायदा ये कि जब आप उसे साइड से देखते हैं तो ये जो एक पेट निकला हुआ था वो दोबारा से आपको स्लिम एंड स्मार्ट जो है आपकी लुक जो है उसमें चला जाता है। तो अगर ये कि एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ जो अंदरूनी अज़ा हैं उनको हम कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, स्मार्टनेस के अलावा मोटापा बीमारी वो घर की होता है। जो शख्स मोटा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी है
ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے جسم کے اندر انسولین بن رہی ہے، جس نے شوگر کے نظام کو متوازن رکھنا ہے اور شوگر کے لیول کو بڑھنے نہیں دینا، اسے آگے کنورٹ کرتے جانا ہے، اس کے اندر ہوتا کیا کہ انسولین ریزسٹنس آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جو نئے مریض ہوتے ہیں، جو شوگر جن کو ڈائگنوز ہوتی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ واک کر لیں، اگر آپ اپنا وزن نارمل رکھ لیتے ہیں، وزن کم کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ صرف ڈائٹری میجر، صرف خوراک کے ساتھ ہی آپ اپنی شوگر کی مرض کو کنٹرول کر سکیں. تو موٹاپا جو ہے کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو آپ نے کم کرنا ہے، کیونکہ موٹاپا بذات خود جو ہے بیماری کا گھر ہے. میں نے ایک مثال آپ کو پہلے میں نے جگر کی دی تھی، یہاں میں نے دوسری مثال آپ کو دی کہ شوگر کی ہوتی ہے کہ موٹے لوگوں میں انسولین جو ہے جسم بنا رہا ہے، لیکن ریزسٹنس آ گئی اور وہ شوگر کی موجودگی میں وہ انسولین اپنا کام صحیح نہیں کرتی. جو ہی آپ نے وزن کم کیا، آپ کی شوگر جو ہے آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. اب تک لازمی آپ کے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ ابھر کے آ جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کس وقت ہم کہیں گے یہ شخص موٹا ہے، یہ نارمل ہے، یا یہ بہت ہی موٹا ہے؟ تو اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جی بالکل، بڑا آسان ہے. ایک چیز ہے جسے ہم بولتے ہیں BMI، باڈی میس انڈیکس. ایسے کیجئے، اپنا ویٹ جو ہے وہ کلو گرام سے کیجئے، اپنی ہائٹ جو ہے وہ میٹرز میں کیجئے. ویٹ کو جو ہے اپنی ہائٹ کے سکوئر سے اسے ڈیوائڈ کیجئے. جو آپ کے پاس میئر آئے گا، جو آپ کے پاس فگر آئے گی، دیٹ از یور BMI. اچھا، اگر آپ کا یہ BMI جو ہے یہ 18 سے لے کے یہ کوئی ہے 24.9، 25 کر لیجئے سمجھانے کی غرض سے، 18 سے 25 تک ہے تو آپ نارمل ہیں. اگر 25 سے 30 تک ہے تو پھر آپ تھوڑے اوور ویٹ ہو رہے ہیں. موٹاپا نہیں ابھی ہم کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ اوور ویٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ BMI آپ کا یہ 30 سے اوپر آیا تو پھر آپ موٹے ہیں. اب یہاں پہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنی شروع ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موٹاپا جو ہے 30 سے اوپر تو ہم نے کہہ دیا، موٹاپا کی بھی آگے ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کی ٹائپس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے طے یہ کر لیا کہ اگر 18 تک ہے تو ہم نارمل ہیں، اگر 18 سے 25 ہے تو ہم جو ہے ہمارا اوور ویٹ ہے، اور لیکن اگر BMI جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہے تو ہم موٹے ہیں. اب دیکھیے موٹاپے میں بھی آگے 3 کلاسز ہیں. کلاس 1 یہ کہ اگر 30 سے 35 تک جو ہے BMI آتا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں کلاس 1 کا یہ موٹاپا ہے. اور اگر 35 سے 40 تک ہے BMI تو ماڈریٹ ہے، کلاس 2 ہے. کلاس 3 جو ہے جسے ہم سیویئر اوبیسٹی بولتے ہیں، ماربڈ اوبیسٹی بولتے ہیں، اگر میرا یا آپ کا BMI جو ہے وہ 40 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سیویئر موٹاپا ہے، یہ سیویئر اوبیسٹی ہے. اب یہاں پہ الارمنگ سچویشن ہو جائے گی، یہاں پہ انٹرونشن کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بلکہ اگر آپ کہیں تو کلاس 2 اور کلاس 3 میں بھی یہ انٹرونشن بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی. اچھا، اس کی موٹاپے کی ٹائپس ہیں. یہ پیریفرل ہو سکتا ہے اگر جو ہے فیٹ آپ کے تھائز پہ اور آپ کے کولوں پہ ہے، اور یہ اسے سینٹرل بولیں گے اگر آپ کا پیٹ جو ہے، میرا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، یا اندر جو اس کے ساتھ باقی آرگن اس کے اوپر فیٹ آتی ہے، تو اس سے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سینٹرل اوبیسٹی ہے. تو کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹرل بھی ہو، پیریفرل دونوں موجود ہوں، تو اسے کمبینیشن آف اوبیسٹی یہ بولا جائے گا. اب یہ تفریق کرنا کہ پیریفرل ہے یہ سینٹرل ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ سینٹرل جو ہے اس کی علیحدہ اپنی کازز ہے، اور ان کو ٹریٹ کرنا اسی میکینزم کو جو ہے جا کے ہم بلاک کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے سینٹرل اوبیسٹی آ رہی ہے. اور اگر پیریفرل ہے جو کہ عمومی طور پہ زیادہ کھانے سے، زیادہ کیلوری انٹیک لینے سے اور اس کیلوری کو کنزیوم نہ کر رہے ہو، برن آؤٹ نہ کر رہے ہو، تو اس میں جو چربی جمع ہوگی، اس میں جو موٹاپا آئے گا اس کو ہم پیریفرل بولتے ہیں، جو کہ کولوں پہ زیادہ آئے گا، جو کہ زیادہ ٹانگوں پہ آئے گا. جو سینٹرل ہے وہ کچھ بیماریاں جو ہیں اس کی موجودگی، پولیسسٹک جو ہے اوویرین ڈیزیز ہو سکتی ہے، سنڈروم ہو سکتی ہے، تھائرائڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ سنڈروم ہو سکتی ہے، اور کی بیماری جس میں موٹاپا جو ہے وہ پیٹ پہ آتا ہے. لیکن جیسے میں نے بتا دیا یہ کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے BMI اپنا نکالا ہے اور یہ BMI جو ہے یہ تو مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر موٹاپا بہت زیادہ ہے، تو میں آ گیا ہوں، آپ میری سرجری کر دیجیے، بتائیے مجھے اگلے 1-2 دن میں ٹائم دے دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے سرجری ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، ایسے نہیں ہوتی. ابڈامنل پلاسٹی اور ٹمی ٹک جو ہے ایک پروسیجر ہے جو کہ آپ کو ایک آپ کی ڈیزیز، آپ کی ایک پرابلم جو جس نے کمر کی پرابلم دی، جس کے ساتھ مختلف اور بیماریاں جو ہے وہ آ سکتی تھی، اس سے چھٹکارا آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں.
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا مریض اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. جو پلاسٹک سرجن ہوگا یا جو ہم اپنے مریض کے ساتھ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سرجری کروانے کے لیے کتنا موٹیویٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا کیسے پتا چلے گا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ پیشنٹ جو ہے کتنا موٹیویٹڈ ہے اس سرجری کرنے. ڈاکٹر صاحب وہ کیسے پتا چلے گا؟ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اگر اس پیشنٹ نے غذائی جو ہے احتیاطی جو لے سکتے ہیں، پرہیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جیسے بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں، بہت نشاست والی چیزیں اس نے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ پراپرلی جم کر رہا ہے وہ، تاکہ جو انرجی وہ لے رہا ہے، جو کیلریز وہ لے رہا ہے اس کو برن آؤٹ کر سکے، یا وہ اور کوئی ورزش کر رہا ہے کہ تاکہ اپنے جو جتنی بھی اس نے کیلریز کھائیں موٹاپا جو ہے اسے کنٹرول میں رکھ سکے. اگر اس کے اندر موٹیویشن ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ مریض تیار ہو چکا ہے، یا اس نے پہلے سے یہ کام کر لیا ہوا ہے اور اب جو ہے اس کی فیٹ اور سکن جو ہے وہ اور زیادہ لٹک چکی اور اب وہ پرائم ہو چکا ہے. اب کہتا ہے جی اب اس سے زیادہ وزن اور کم نہیں ہو رہا، یہ جتنی لٹکنی تھی، یہ چربی اور جلد لٹک چکی، اب میری سرجری کر دی. تو ایسے پیشنٹ جو یہ موٹیویٹ ہو چکے ہوں، جو اپنا وزن میکسیمم کم کر چکے ہوں، جن کو پتا کہ ہم نے یہ ورزش کرنی ہے، یہ احتیاط کرنی ہے، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹمی ٹک یا ابڈومینوپلاسٹی کے پروسیجر میں لے کے جاتے ہیں. اچھا، مریض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ سرجری اگر کروا لیں، ابڈومینوپلاسٹی کروا لیتے ہیں، ٹمی ٹک کروا لیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ سے موٹے تو نہیں ہو گئے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ان کینڈیڈیٹس کو جو سلیکٹ کرتے ہیں اس سرجری کے لیے جو موٹیویٹڈ ہوں، جنہوں نے غذائی پرہیز جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ دیر کے لیے لاگو کیا ہو، جو ورزش کرتے رہے ہوں، یا انہوں نے کسی طرح جم میں جا کے کوئی ورک آؤٹ کیا کہ جو ان کی ایکسٹرا فیٹ جو ہے اسے برن آؤٹ کر سکے. اسی طرح سے ناظرین یاد رکھیے گا کہ ابڈومینوپلاسٹی کروانے کے بعد، ٹمی ٹک کروانے کے بعد، جب آپ نے ایکسیسو جو آپ کی فیٹ تھی، جو سکن تھی، اس سے چھٹکارا پا لیا، اگر میں غذائی جو پرہیز ہے وہ نہیں رکھتا، اگر میں جتنی انرجی لے رہا ہوں میں اتنی برن آؤٹ نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا ہماری ایکسٹرا جو کیلریز ہیں وہ ہمیشہ فیٹ کی شکل میں ہمارے جسم پہ دوبارہ سے جمع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ سرجری آپ نے کروا لی اور آپ نے زندگی کی نعمتوں سے انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو ان کو دیر پا بنانے کے لیے غذائی پرہیز جو ہے اور جو ورزش کا جو آپ کہہ لیجیے کہ جس کے اوپر آپ ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، جو آپ نے طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کو آپ لازمی لاگو رکھیں. ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ بے احتیاطی کریں گے، جسم تو وہی ہے، یہ دوبارہ سے فیٹ سیل جو ہے، یہ بڑے فیٹ سیل وہی رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان میں فیٹ جو سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے وی گیٹ اوور ٹمی لارج. ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو دوبارہ سے پیٹ بڑھنا شروع ہے، ایک خاص حد بڑھے گا، اس کے بعد وزن کی وجہ سے وہ نیچے لٹکنا شروع ہو جائے گا. تو پہلے بھی اور بعد میں بھی پرہیز بہت ضروری ہے، ورزش بہت ضروری ہے، اور آپ نے سے جو بھی رزلٹ لیں گے اسے مینٹین کرنا وہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین، آج کی کام کی بات یہ ہے کہ موٹاپا جو ہے صحت کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ میرے جوائنٹس کا، میرے مہروں کا، میرے کندھوں کے مسلس کا اور جوائنٹس کا بہت بڑا دشمن ہے. بہت سی بیماریوں کا گھر ہے. کوشش کیجئے کہ آپ اسے بغیر سرجری کے موٹاپے سے جان چھڑائیں، غذا کے ساتھ، ورزش کے ساتھ، جم میں جا کے ٹرینر کے ساتھ. جہاں تک وزن کم کر سکتے ہیں پہلے ان 3 یا 4 میجرز کے ساتھ کیجئے. ہاں، اگر آپ کا ایکسیسو پیٹ تھا، پیٹ لٹک گیا، چربی بہت زیادہ اس میں ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے، جلد جو بہت زیادہ لٹکی ہے، اس صورت میں آپ کو میسو ویٹ ریڈکشن جو ہے، اس کے بعد جو جلد کی پرابلم آتی ہیں، جو چربی کے لٹکنے کی پرابلم آتی ہے، اس کی صورت میں بھی آپ کو ابڈومینوپلاسٹی، لائپوسکشن اس کی ضرورت ہوگی. ہم کسی اندرونی عضو کو ٹچ نہیں کرنے جا رہے، اور جو کیئر آپ نے پہلے رکھی تھی یہ آپریشن کروانے کے بعد بھی آپ کو یہ کیئر جو ہے اسی طرح سے لے کے اسے آگے لے کے چلنا ہوگا. مزید اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. ہم کوشش کریں گے اسی سلسلے کا ایک دوسرا ولاگ بہت جلدی لے کے آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہو، آپ سمجھتے کہ اس میں مفید معلومات تھی، تو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اپنا کویسچن جو ہے اس کے ساتھ بھی آئیے. تھینک یو ویری مچ.